Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सितारा पेट्रोलियम एसपीएसएल ने बुक बिल्डिंग के पहले 10 मिनट्स में ही 18.90 ₹18.90 का कैप हिट कर दिया और ओवर सब्सक्रिप्शन 7 टाइम्स तक चली गई। स्मार्ट मनी ने इतनी तेज़ी से बिट लगाई कि आम इन्वेस्टर अब हैरान है कि मई 11 और 12 2026 को रिटेल सब्सक्रिप्शन में उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं। आज हम सिर्फ खबरों पर नहीं बल्कि उन ट्विस्टी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और प्रोस्पेक्टस का नया पोस्टमार्टम करेंगे जिनमें इस 7 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन का राज छुपा है। हम देखेंगे कि क्या ₹40 बिलियन 40 अरब से ₹121 बिलियन 121 अरब तक का रेवेन्यू जंप कैसे मुमकिन हुआ, और क्या ₹18.90 ₹18.90 की प्राइस वाकई जस्टिफाइड है। टेक्निकल, फाइनेंशियल और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से ये 15 पॉइंट मास्टर क्लास आपको बताएगी क्या आपको इस रेस में शामिल होना चाहिए या अपने सरमाए को इससे दूर रखना चाहिए। चलिए इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ को डिकोड करते हैं। चलिए मेरे साथ प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से स्टार्ट लेते हैं। देखिए, एसपीएसएल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री का फास्टेस्ट बुक बिल्डिंग रिकॉर्ड सेट किया है, जिसमें प्राइस 10 मिनट्स में ₹18.90 हिट कर गई। टेक्निकल एनालिसिस में इसे मैसिव डिवाइन स्पाइक कहते हैं, जो शो करता है कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस पीक पर है। जब इंस्टीट्यूशन इतनी तेज़ी से कैप प्राइस पर बिड लगाते हैं तो वो मार्केट में स्कैरसिटी यानी कमी पैदा कर देते हैं। ये सिग्नल देता है कि लिस्टिंग के डे पर शेयर्स की सप्लाई बहुत कम और डिमांड बहुत ज़्यादा हो सकती है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक डबल एज सोर्ड है, यानी दो धारी तलवार। हाई डिमांड का मतलब है कि पोटेंशियल लिस्टिंग गेन्स, लेकिन शेयर्स मिलने के चांसेस बहुत कम। तो यहाँ सवाल ये उठता है, क्या 10 मिनट कैप हिट होना शेयर की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की गारंटी है? उसका जवाब है नहीं। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म हाइप और इंस्टीट्यूशनल एपेटाइट को शो करता है। असली परफॉर्मेंस कंपनी के फ्यूचर क्वार्टरली रिजल्ट्स पर डिपेंड करेगी। यहाँ से चलते हैं ज़रा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की तरफ। चलिए मेरे साथ पेज नंबर 52 पे। इस पेज को गौर से देखिए। एसपीएसएल का रेवेन्यू फिस्कल ईयर 2024 में 40.9 बिलियन 40.9 अरब रुपए था, जो फिस्कल ईयर 2025 में बढ़कर 121.9 बिलियन यानी 121.9 अरब हो गया। ये एक अनप्रेसिडेंटेड 198% जंप है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से इसे बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ किसी ऑर्गेनिक एक्सपेंशन से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से मुमकिन होता है, जिसका इशारा हमें ग्रो और अरामको के नेक्सस से मिलता है। इतनी मैसिव टॉप लाइन ग्रोथ ये साबित करती है कि एसपीएसएल ने पाकिस्तान की फ्यूल सप्लाई चेन में एक डोमिनेंट पोजीशन अचीव कर ली है। इतने बड़े रेवेन्यू हैंडल को करने के लिए कंपनी का लॉजिस्टिक्स और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मॉडर्न होना चाहिए। इन्वेस्टर को ये देखना है कि क्या ये रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेनेबल है या सिर्फ एक बार का विंडफॉल गेन है। तो उस पर सवाल जहन में उठता है कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ा। तो उसका जवाब है कि रेवेन्यू बढ़ने के साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.25 बिलियन 3.25 अरब तक पहुंच गया, जो शो करता है कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग लेवरेज को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है फिलहाल। यहाँ से चलते हैं एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव की जानिब। मेरे साथ चलिए पेज नंबर 112 पे। प्रोस्पेक्टस में बताया गया है कि आईपीओ प्रोसीड्स का 56% 56% एक नए ऑयल स्टोरेज टर्मिनल पर खर्च होगा। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में स्टोरेज असली फंडामेंटल पावर होती है, क्योंकि ये सब कंपनी को सप्लाई डिसरप्शन से बचाती है और इन्वेस्टर गेन्स को मौका देती है। पाकिस्तान में स्टोरेज कैपेसिटी की हमेशा कमी रहती है और अपना टर्मिनल होना एसपीएसएल को दूसरी ट्रांसपोर्ट कंपनी से मीलों आगे ले जाएगा। ये टर्मिनल एसपीएसएल को सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर से एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर में बदल देगा। फंडामेंटली ये टर्मिनल फ्यूचर में इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को स्टेबल करने में सबसे बड़ा किरदार अदा करेगा। लेकिन सवाल आता है कि क्या स्टोरेज टर्मिनल बनाने में बहुत वक्त लग सकता है?
تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اسٹوریج ٹرمینل کے لیے ملٹیپل ریگولیٹری اپروولس چاہیے ہوتی ہیں، اس لیے اس کا اصلی فائنینشیل امپیکٹ 18 سے 24 مہینے کم سے کم بعد ہی نظر آئے گا۔ تو یہاں سے پھر ہمیں چلنا چاہیے اس کے ایک ٹیکنیکل پرسپیکٹو کی جانب، اس کے لیے واپس چلیے پیج نمبر 5 پہ۔ دیکھیے 7 ٹائمز اوور سبسکرپشن، 7 گنا زیادہ اوور سبسکرائب کا مطلب ہے کہ ہر 7 بڈنگ شیئرز کے بدلے صرف ایک شیئر اویلیبل ہے۔ ٹیکنیکلی جب بڈنگ 11.7 ارب 11.7 بلین تک پہنچ جائے جبکہ ایشو صرف 4.8 بلین کا ہو، 4.8 ارب کا ہو، تو اسے ایکسٹریم کراؤڈنگ کہتے ہیں۔ اس اوور سبسکرپشن کی وجہ سے لسٹنگ کے بعد پینٹ اپ ڈیمانڈ ہوگی، یعنی وہ لوگ جنہیں آئی پی او میں شیئرز نہیں ملے وہ مارکیٹ سے خریدنے کی کوشش کریں گے۔ اس سپلائی ڈیمانڈ امبیلنس کی وجہ سے لسٹنگ ڈے پر شیئر پرائس میں اپر سرکٹس لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن ریٹیل انویسٹرز کو چاہیے کہ اتنی ہائی ڈیمانڈ میں شیئرز کے الاٹمنٹ لاٹری پر ڈپینڈ کرے گی۔ تو یہاں سوال ہے کہ کیا 7 ٹائمز اوور سبسکرپشن سے ریٹیل انویسٹرز کو شیئر ملنے کا چانس کم ہو جاتا ہے؟ تو جواب ہے دیکھیے ریٹیل پورشن 25% الگ ہوتا ہے، 25%، لیکن اگر ریٹیل بھی اوور سبسکرائب ہو گیا تو شیئرز پرو ریٹا یعنی بیلٹنگ کے ذریعے دیے جائیں گے۔ یہاں سے چلتے ہیں ہم اپنی فائنینشیل پرسپیکٹو کی ایک اور رخ کی جانب۔ دیکھیے اسٹرائک پرائس 18.90 پر لاک ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ مارکیٹ نے 40% پرائس بینڈ کو پورا ایکسیپٹ کر لیا۔ فائنینشیل پرسپیکٹس انسٹیٹیوشنز نے 13.50 کے فلور پرائس کے بجائے میکسیمم پرائس دی ہے، جو ان کی ویلیویشن میٹرکس یعنی پرائس ٹو ارننگ ریشو کو تھوڑا ایگریسو بنا دیتی ہے۔ اس پرائس پر ایس پی ایس ایل کا مارکیٹ کیپ کافی بڑھ گیا ہے اور اب کمپنی کو اس ویلیویشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اگلے سال ڈبل پروفٹس دکھانے ہوں گے۔ ریٹیل انویسٹرز کو مئی 11-12 کو اسی 18.90 کی پرائس پر اپلائی کرنا ہوگا۔ یہ پرائس اب فکسڈ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا روپیز 18.90 کی پرائس ریٹیل کے لیے مہنگی ہے؟ جواب ہے اگر ہم 121 ارب 121 بلین روپیز ریونیو اور روپیز 3.25 بلین یعنی 3.25 ارب روپے پروفٹ کو دیکھیں تو یہ پرائس ٹو ارننگ ریشو کے حساب سے ابھی بھی سیکٹر ایوریج کے قریب ہی ہے۔ یہاں سے ہمیں چلنا چاہیے ایک فنڈامنٹل پرسپیکٹو کی جانب۔ چلیے میرے ساتھ پیج نمبر 115 پہ، اس کی فلیٹ ایکسپینشن اور ایڈیشن آف نیو ٹینکرز کی طرف۔ دیکھیے آئی پی او کا ایک بڑا مقصد 50 نئے آئل ٹینکرز فلیٹ میں شامل کرنا ہے۔ ایس پی ایس ایل کے پاس پہلے ہی 320 سے زیادہ ٹینکرز ہیں اور یہ ایکسپینشن انہیں پاکستان کی ٹاپ 3 لاجسٹکس کمپنی میں شامل کر دے گی۔ لاجسٹکس میں اتنا بڑا فلیٹ ہونا اتنی ہی بہتر آپریشنل ایفیشنسی کی طرف انہیں لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ مینٹننس کاسٹ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹینکر اسپیسیفکلی اور اسپیشلی گور ارامکو کی ایکسپینڈنگ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے خریدے جا رہے ہیں۔ فلیٹ ایکسپینشن کا مطلب ہے کہ کمپنی کو اگلے 5 سال تک والیومز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیا نئے ٹینکرز کو فوراً ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ تو جواب ہے جی ہاں، لاجسٹکس میں ایسٹس آن روڈ ہوتے ہی بلنگ شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا امپیکٹ سٹوریج ٹرمینل سے پہلے نظر آ جائے گا۔ یہاں سے ہمیں رخ کرنا چاہیے پھر سے اپنے ایک ٹیکنیکل پرسپیکٹو کی جانب، یعنی پوسٹ آئی پی او فری فلوٹ اور لیکوڈیٹی۔ اس کے لیے پیج نمبر 75 پہ میرے ساتھ چلیے۔ دیکھیے لسٹنگ کے بعد ایس پی ایس ایل کا فری فلوٹ یعنی وہ شیئرز جو مارکیٹ میں ٹریڈ ہوں گے 16.66% ہوں گے، صرف 16.66%۔ ٹیکنیکل ٹریڈرز کے لیے لو فری فلوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہائی والیٹیلیٹی، یعنی پرائس بہت تیزی سے اوپر نیچے جا سکتی ہے۔ 7 ٹائمز اوور سبسکرپشنز کی وجہ سے جو شیئرز ریٹیلرز اور انسٹیٹیوشنز کو ملیں گے وہ انہیں آسانی سے نہیں بیچیں گے۔ اس لیکوڈیٹی کرنچ کی وجہ سے شیئر پرائس کو سسٹین کرنا آسان ہوگا۔
لیکن انویسٹر کو لیکوڈیٹی ٹریپ سے بچنا چاہیے، جہاں بائرز تو بہت ہوں لیکن کوئی سیلرز نہ مل رہے ہوں۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیا 16.66% فلوٹ مارکیٹ مینیپولیشن کے لیے آسان ہوتا ہے؟ جواب ہے، لو فلوٹ سٹاکس میں مینیپولیشن کا رسک تو ہوتا ہے، لیکن ایس پی ایس ایل کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن اتنی بڑی ہے کہ اسے مینیپولیٹ کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ یہاں سے ہمیں رخ کرنا چاہیے ایک فائنینشیل پرسپیکٹو کی جانب، جو ہمیں پیج نمبر 60 اس کا جواب دیتا ہے، یعنی اس کا نیٹ گروتھ H1 فسکل ایئر 2026 میں ایس پی ایس ایل کی نیٹ ورتھ 11.37 بلین ریکارڈ کی گئی۔ فائنینشیل پرسپیکٹو سے نیٹ ورتھ بڑھنے کا مطلب ہے کہ کمپنی نے اپنے پروفٹس کو انویسٹ کیا ہے اور ان کا ایکویٹی بیس اسٹرانگ ہو رہا ہے۔ ایک اسٹرانگ نیٹ ورتھ کمپنی کو بینکوں سے سستا قرض لینے میں مدد ملتی ہے۔ ایس پی ایس ایل کا بیلنس شیٹ سٹرکچر اب اتنا سالڈ ہے کہ وہ بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس خود فائنانس کر سکتے ہیں۔ ریٹیل انویسٹرز کو ہمیشہ پرائز ٹو بک ریشو پی بی ریشو دیکھنی چاہیے، جو اس نیٹ ورتھ سے کیلکولیٹ ہوتی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہائی نیٹ ورتھ ڈیویڈنڈ پے آؤٹ کو افیکٹ کرتی ہے؟ جواب ہاں، اسٹرانگ نیٹ ورتھ اور ریٹینڈ ارننگز کی وجہ سے کمپنی کے پاس ڈیویڈنڈز دینے کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں سے چلتے ہیں ہم ایک فنڈامنٹل پرسپیکٹو کی جانب۔ پیج نمبر 120 ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ ریٹیل نیٹ ورک ایکسپینشن اس کا، یعنی 50 نئے اسٹیشنز۔ ستارہ پیٹرولیم صرف ٹرانسپورٹ کمپنی نہیں ہے، وہ اپنے فیول اسٹیشن نیٹ ورک کو بھی 61 سے بڑھا کر 110 پلس تک لے جانا چاہتی ہے۔ لاجسٹکس اور ریٹیل کے لیے انٹیگریٹڈ ماڈل ان کا اصلی فنڈامنٹل اسٹرینتھ ہے۔ جب کمپنی تیل اپنے ہی ٹینکرز میں اپنے ہی اسٹیشنز تک پہنچاتی ہے تو مارجنز ہر لیول پر سیو ہوتے ہیں۔ یہ ورٹیکل انٹیگریشن ہے، انہیں شیل یا پی ایس او سے بڑی او ایم سیز کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ فیوچر میں یہ اسٹیشنز ان کی برانڈ ویزیبلٹی کو بہت بوسٹ کریں گے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ نئے فیول اسٹیشنز لگانے میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ، سب سے بڑا چیلنج لوکیشن ایکوزیشن اور اوگرا کی لائسنسنگ ریکوائرمنٹس ہے، جو بہت ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے پھر ذہن میں آتا ہے ایک اس کا ٹیکنیکل پرسپیکٹو، جس کے لیے پیج نمبر 82 پہ میرے ساتھ آئی، یعنی انسٹیٹیوشنل لاک ان پیریڈ سائیکالوجی۔ پروسپیکٹس کے مطابق پروموٹرز اور اینکر انویسٹرز کو ایک لاک ان پیریڈ ہوتا ہے۔ ٹیکنیکل ٹریڈرز اس پیریڈ کا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ تب مارکیٹ میں شیئرز کی سپلائی اچانک بڑھ جاتی ہے۔ لیکن 7 ٹائمز اوور سبسکرپشن کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن لانگ ٹرم کے لیے ان شیئرز کو ہولڈ کر رہیں گے۔ ہو سکتا ہے، جب تک انسٹیٹیوشن ہولڈنگ سٹیبل ہے، پرائس کریش ہونے کا خطرہ کم رہتا ہے۔ ریٹیل انویسٹرز کو پروسپیکٹس میں لاک ان کی ایگزیکٹ ڈیٹس چیک کرنی چاہیے تاکہ سپلائی شاک سے بچا جا سکے۔ لیکن سوال تو پھر بھی ذہن میں آتا ہے کہ لاک ان پیریڈ ریٹیل انویسٹرز کے لیے کیوں اہم ہے؟ دیکھیے، کیونکہ جب لاک ان ختم ہوتا ہے اور بڑے انویسٹر سیل کرتے ہیں تو پرائس اکثر نیچے گرتی ہے، جو ایک بائنگ اپرچونٹی یا ایگزٹ سگنل ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے ہمیں واپس فائنینشیل پرسپیکٹو کی جانب آنا چاہیے۔ اس کے لیے چلیے پیج نمبر 48 پہ میرے ساتھ ہم دیکھیں گے انٹرسٹ ریٹ سینسٹیوٹی اور ڈیٹ ری پیمنٹ۔ ایس پی ایس ایل نے آئی پی او پروسیڈز کا ایک حصہ ڈیٹ ری پیمنٹ کے لیے رکھا ہے۔ فائنینشیل پرسپیکٹو سے ہائی انٹرسٹ ریٹ ماحول میں ڈیٹ کم کرنا ارننگز پر شیئر ای پی ایس کو فوراً بوسٹ دیتا ہے۔ جب کمپنی کا فائنانس کاسٹ کم ہوتا ہے تو باٹم لائن فوراً گرین ہو جاتی ہے۔ 2026 میں جب انٹرسٹ ریٹس نیچے آنے کی امید تھی اس جیو پولیٹیکل سچویشن سے پہلے، تب ایس پی ایس ایل کی لو ڈیٹ بیلنس شیٹ انہیں مزید ایکسپینشن کے لیے سستا قرض لینے میں مدد دے سکتی تھی۔ یہ سچویشن اب تھوڑی چینج ہو رہی ہے۔ یہ فائنینشیل فلیکسیبلٹی ایس پی ایس ایل کو ایک لین مین مشین بنا سکتی تھی، لیکن اگر یہ جیو پولیٹیکل سینیریو فردر کنٹینیو کرتا ہے، آگے انٹرسٹ ریٹس اور بڑھنے کا سگنل آلریڈی مل چکا ہے کہ یہ 12.5% پہ بھی جا سکتے ہیں، تو یہ چیز تھوڑی سی کمپنی کے خلاف بھی جا سکتی ہے۔
تو پھر سوال ہے کہ ڈیٹ زیرو کرنا کیا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایکسپینشن کے لیے تھوڑا ڈیٹ اچھا ہوتا ہے، لیکن آئی پی او کے پیسوں سے مہنگا ڈیٹ کلیئر کرنا ایک اسمارٹ مین فائنینشیل موو ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 12 پہ چلتے ہیں، ایک فنڈامنٹل پرسپیکٹو، یعنی ارامکو اسٹینڈرڈز کی آپریشنل ایکسیلنس۔ اس کے لیے آپ چلیے میرے ساتھ پیج نمبر 135 پہ۔ دیکھیے، گو میں ارامکو کی انٹری نے ایس پی ایس ایل کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ گلوبل سیفٹی سٹینڈرڈز اڈاپٹ کریں۔ فنڈامنٹلی جب ارامکو جیسی دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کے آپریشنل پروٹوکولز ایچ ایس ای انٹرنیشنل لیول کے ہو جاتے ہیں۔ اس آپریشنل ایکسلنس کی وجہ سے ایس پی ایس ایل کو دوسرے ایم این سی کلائنٹس جیسے ٹوٹل یا ایکزون کے کانٹریکٹس ملنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ کوالٹی سرٹیفکیشن ان کا ایک انویزیبل فنڈامنٹل موڈ ہے۔ اسمارٹ انویسٹرز ہمیشہ ایسی کمپنیز ڈھونڈتے ہیں جن کے سٹینڈرڈز انٹرنیشنل ہوں، لیکن سوال تو پھر بھی آتا ہے، کیا سیفٹی سٹینڈرڈز بڑھنے سے آپریٹنگ خرچ بڑھ جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے شروع میں خرچ بڑھتے ہیں، لیکن ایکسیڈنٹس کم ہونے اور انشورنس پریمیم نیچے آنے سے لانگ ٹرم میں یہ بہت پروفیٹیبل رہتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے ایک ٹیکنیکل پرسپیکٹو کی جانب۔ پیج نمبر 1 دیکھیے۔ پی ایس ایکس رولز کے مطابق آئی پی او لسٹنگ کے بعد پرائس بینڈ ایکسپینشن ہوتا ہے۔ 18.90 روپے 18.90 روپیز پر اسٹرائک پرائس فکس ہونے کا مطلب ہے کہ لسٹنگ ڈے پر پرائس ڈسکوری ایک نئے لیول سے شروع ہوگی۔ اگر 7 ٹائمز اوور سبسکرپشن والا سینٹیمنٹ جاری رہا تو ہم لسٹنگ کے پہلے دن ہی 10 سے 20% کا جمپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیکنیکل اینالسٹ پری اوپن سیشن میں والیوم کو دیکھتے ہیں تاکہ لسٹنگ ڈے کی ڈائریکشن کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ریٹیلرز کو مارکیٹ آرڈرز کے بجائے لمٹ آرڈرز یوز کرنے چاہیے تاکہ ہائی والیٹیلٹی میں نقصان نہ ہو۔ تو سوال آتا ہے، کیا لسٹنگ ڈے پر ہی شیئر بیچ دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، اگر آپ کا مقصد صرف لسٹنگ گین ہے تو بیچ دیں، لیکن فنڈامنٹل گروتھ کے لیے کم سے کم 6 سے 12 مہینے ہولڈ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ کی جانب، ایک فائنینشیل پرسپیکٹو، اس کا فری کیش فلو ایف سی ایف جنریشن کی جانب۔ آئیے پیج نمبر 65 پہ۔ ایس پی ایس ایل کا بزنس ماڈل انہیرنٹلی کیش رچ ہے کیونکہ لاجسٹکس میں پیمنٹس فاسٹ ہوتی ہیں۔ فائنینشیل اسٹیٹس میں ایف سی ایف یعنی فری کیش فلو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو سارے خرچے اور ایکسپینشن کے بعد بچ جاتا ہے۔ جس کمپنی کا ایف سی ایف پازیٹیو اور بڑھ رہا ہو وہ کبھی بینکرپٹ نہیں ہوتی اور ڈیویڈنڈز دینے میں سب سے آگے رہتی ہے۔ پراسپیکٹس میں دی گئی کیش فلو سٹیٹمنٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ ایس پی ایس ایل کے پاس نئے پروجیکٹس فائنانس کرنے کے لیے کافی انٹرنل کیش موجود ہے۔ یہ فائنینشیل سیکیورٹی ریٹیل انویسٹرز کو سکون دیتی ہے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ ایف سی ایف اور نیٹ پروفٹ میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیٹ پروفٹ صرف ایک اکاؤنٹنگ نمبر ہے، لیکن ایف سی ایف وہ اصلی کیش ہے جو کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہوتا ہے۔ آتے ہیں اپنے آخری پوائنٹ کی جانب، ایک فنڈامنٹل پرسپیکٹو، میکرو اکنامک فیول ڈیمانڈ ان پاکستان۔ پیج نمبر 22 پہ آئیے میرے ساتھ۔ آخری فنڈامنٹل پوائنٹ پاکستان کی اوور آل فیول کنزمپشن ہے۔ پاکستان ایک بڑھتی ہوئی اکانومی ہے جہاں ٹرانسپورٹ اور انڈسٹری کے لیے تیل کی ڈیمانڈ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سی پیک فیز 2 اور انڈسٹریل ایکسپینشن سے فیول ڈسٹریبیوشن کی ضرورت مزید بڑھے گی۔ ایس پی ایس ایل اس ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کا ایک لازمی حصہ ہے۔ فنڈامنٹلی جب تک پاکستان میں گاڑیاں چل رہی ہیں اور فیکٹریز چل رہی ہیں، ایس پی ایس ایل کا بزنس چلتا رہے گا۔ یہ ایک سیف ہیون سیکٹر ہے جو اکنامک سائیکلز کو بہتر برداشت کرتا ہے۔ تو ایک آخری سوال آتا ہے، کیا ای وی الیکٹرک وہیکلز ایس پی ایس ایل کا فیول بزنس تباہ کر دیں گی؟ تو اس کا جواب ہے، ہیوی لاجسٹکس اور لانگ روٹ ٹرانسپورٹ میں ای ویز کو آنے میں ابھی بھی کم سے کم 15 سے 20 سال لگیں گے۔ اس لیے ایس پی ایس ایل کا ماڈل اگلے کم از کم 2 ڈیکڈز تک سیو ہے۔ تو دوستوں، ستارہ پیٹرولیم نے ہسٹری کریٹ کر دی ہے۔ اسمارٹ منی نے 18.90 کی پرائس پر ایک میسو گرین سگنل دے دیا ہے، لیکن اصلی امتحان 11 اور 12 مئی کو ریٹیل انویسٹرز کا ہے۔ میرا آپ سے ایک ٹیکنیکل سوال ہے، کیا آپ 18.90 کی اس کیپ پرائس پر سیٹسفائی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ریٹیل کے لیے پرائس تھوڑی کم ہونی چاہیے تھی؟ اس کے کچھ جواب آپ کو میری پچھلی ویڈیو میں اور اس کے کامنٹ سیکشن میں ملیں گے۔
اور کیا آپ کو 11-12 مئی کو اپلائی کر رہے ہیں یا لسٹنگ ڈے کا ویٹ کریں گے؟ ایسے ڈیپ ڈائیوز کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں. Until the next deep dive, happy trading. اللہ حافظ.